पंजाब के किसानों की ये वो तहरीक थी जिसने ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जब पंजाब के किसान इकट्ठे हुए और नारा लगा, पगड़ी संभाल जटा। किन हालात ने यहाँ के किसान को ये नारा लगाने पर मजबूर किया और कैसे इन किसानों ने बरे-सगीर की आज़ादी की तहरीकों को आगे की राह दिखाई, जानिए इस वीडियो में। ये पंजाब का वो दौर था जब पंजाब के किसानों ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये किसानों, काश्तकारों और जिम्मेदारों की ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत थी और उन कवानीन के खिलाफ थी जो सरकार लाना चाहती थी। इस तहरीक में एक नज्म, पगड़ी संभाल जटा, यहाँ के किसानों का तराना बन गई। इस तराने की गूंज बरतानिया की पार्लियामेंट में भी सुनाई देने लगी। पंजाब की तारीख का ये वो मोड़ था जब यहाँ के किसान इकट्ठे हुए और उनके इस इकट्ठ और अनरेस्ट ने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया। इस तहरीक ने न सिर्फ कई नामवर लीडर पैदा किए बल्कि बरे-सगीर की आज़ादी की तहरीकों के लिए एक फैसला कुन मोड़ भी साबित हुई, जिसने उन्हें आगे की राह भी दिखाई। ये तहरीक क्या थी और क्यों शुरू हुई, इसके लिए पहले उस माहौल को समझना ज़रूरी है जिसमें उस वक्त पंजाब का किसान जी रहा था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मज़ामत खत्म हो चुकी थी। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने पुलिस का एक बड़ा सख्त निज़ाम इंट्रोड्यूस करवा रखा था। पंजाब और इसकी ज़राअत उनके लिए ज़रूरी थी। इसकी कपास ब्रिटिश टेक्सटाइल के लिए अहम थी और गंदम अनाज के लिए। अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए उन्होंने यहाँ कुछ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करना शुरू की, जिसमें उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कैनाल कॉलोनी सिस्टम भी शामिल था। इस सिस्टम के तहत उन्होंने वेस्ट पंजाब की बेआबाद ज़मीन, जिसको बार कहा जाता था, वहाँ नहरें निकालकर उसे आबाद कराना शुरू किया। अंग्रेज जानते थे कि अगर पंजाब के इन मैदानी इलाकों में नहरों का जाल बिछा दिया जाए तो यहाँ की ज़राअत सोना उगलेगी। इसके तहत अंग्रेज सरकार ने 1885 से 1940 तक मगरबी पंजाब में 5 बड़ी नहरों और उनसे जुड़ी छोटी नहरों की खुदाई की थी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जहां आबादी ज़्यादा और ज़मीन कम थी, वहां से किसानों को लाकर इन नई कॉलोनीज़ में आबाद किया गया। ये ज़मीनें सस्ती थी, किसान ने उन पर मेहनत की और जल्द ही ये आबाद हो गई। जो नए आबादकार थे उनमें हर मज़हब के लोग शामिल थे। बेसिकली जो भी ज़मीन खरीदने की इस्तात या कैपेसिटी रखता था वो यहाँ आया। कुछ ज़मीन सरकारी ग्रांट के तौर पर भी दी गई। ज़मीनें हासिल करने वालों में सरकार से ताल्लुक़ रखने वाले सिविल और फ़ौज के एहलकार, अंग्रेज़ों के हिमायती सरदार, जागीरदार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जज सभी शामिल थे। और इस तरह से ये वो इलाके बन गए जहां पूरे पंजाब से ही लोग आए थे और उन्होंने इस इलाके को भी आबाद किया और वो खुद भी यहां आबाद हो गए। 1907 वो वक्त था जब जंग आज़ादी को 50 साल मुकम्मल हो रहे थे। उस वक्त दुनिया भर में यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आज़ादी की मूवमेंट्स सर उठा रही थी। यूरोप इंटरनली भी मुश्किल में था और एक नई जंग की तैयारी कर रहा था। बल्कन स्टेट से लेकर रशिया तक मोनार्कीज खतरे में थी। ये वो हालात थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान में कोई भी तहरीक शुरू करने में मददगार साबित हो सकते थे। लेकिन इस सब के बावजूद बरे-सगीर में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं थी। यहाँ पर जो सियासी जमातें थीं वो करारदादें पास करने से आगे नहीं जाती थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोगों ने इस राज को अब मान लिया है। पंजाबी किसान की हालत उस वक्त कुछ अच्छी नहीं थी। एक तो उसके सर पर कर्जा चढ़ा होता था, ज़मीन की तकसीम दर तकसीम से किसान के पास कम ही बचता था। फिर पंजाब ने 19वीं सदी के आखिर में कुछ हिस्सों में फेमाइन्स भी देखे, जिसका असर अभी तक उसको महसूस हो रहा था। इन फैक्टर्स की वजह से प्रोडक्शन भी मुतासिर हो रही थी। उस वक्त ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि पंजाब से जो गंदम और कॉटन आ रही है उसकी प्रोडक्शन किसी भी तरह से कम हो। इसलिए सरकार ने कुछ नए कवानीन लाने का फैसला किया। ये कवानीन कुछ सालों में एक एक करके लाए गए।
ان میں لینڈ ایلینیشن ایکٹ، پنجاب لمیٹیشن ایکٹ، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اور پنجاب پری ایمپشن ایکٹ شامل تھے۔ 1907 میں انگریز سرکار نے پنجاب کالونائزیشن بل اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا۔ اس بل میں بار کی زمینوں پر کچھ نئی پابندیاں لگانے کی تجویز دی گئی تھی۔ ایک تو زمین کی تقسیم در تقسیم کو ختم کرنے کے لیے انہیریٹنس کے قانون میں رد و بدل کی تجویز تھی کہ اونر کے انتقال کے بعد ساری زمین بڑے بیٹے کو منتقل ہو جائے گی۔ پھر زمین کے بیچنے پر بھی پابندی لگائی جائے۔ زمین پر اگے ہوئے درخت حکومت کی اجازت کے بغیر کاٹنے کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ سرکار نے امرتسر، گرداسپور اور لاہور میں کئی مقامات پر آبیانہ ٹیکس میں 50% اضافہ کرنے کی تجویز دی۔ اسمبلی کے ممبران نے اس بل کی سخت مخالفت کی، لیکن حکومت اسے منظور کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن جب یہ بل آیا تو اسی وقت پنجاب میں اس پر تنقید شروع ہو گئی۔ ان قوانین کے خلاف کسانوں میں خاصا غصہ تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سرکار نے پہلے تو رعایتیں دے کر کسانوں کو یہاں آنے کی ترغیب دی۔ جب کسان یہاں آئے اور انہوں نے بیکار پڑی زمین کو جب اپنی محنت سے کاشت کیا تو سرکار نے اپنے فائدے کے لیے قوانین بدل دیے اور ایسے قوانین لا رہی تھی جس سے ان زرخیز زمینوں کی وہ خود مالک بن گئی اور کسانوں کو پراپرٹی رائٹس دینے سے انکار کر ڈالا۔ نہ تو وہ ان زمینوں پر لگے درخت کاٹ سکتے تھے، نہ ہی وہ گھر بنا سکتے تھے، اور یہاں تک کہ انہیں زمینوں کی سیل پرچیز کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ان نئے قوانین کا مطلب یہ بھی تھا کہ اگر بڑا بھائی بچپن میں فوت ہو گیا ہو تو زمین اس سے چھوٹے بیٹے کو منتقل نہیں ہوگی بلکہ حکومت کے پاس واپس چلی جائے گی۔ انگریز سرکار کا کہنا تھا کہ وہ بل اس لیے لے کر آئی تاکہ ان بے آباد زمینوں کی آباد کاری کو انشور کیا جا سکے اور ایبسنٹی لینڈ لارڈ کا کانسیپٹ ختم ہو، اور یہ بھی کہ کسانوں سے زمین منی لینڈرز یا کوئی اور خرید نہ سکے جن کے پاس کسانوں کی زمین رہن رکھی ہوتی تھی یا جن سے انہوں نے قرضہ لیا ہوتا تھا۔ لیکن یہ قوانین یہاں کے کلچر اور سوسائٹی سے بالکل مختلف تھے۔ کسان زمین کا ہر طرح سے مالک بننا چاہتا تھا اور اس میں اس سرکار کی مداخلت کے لیے کسی بھی طرح سے تیار نہیں تھا۔ کوئی بھی ان قوانین سے خوش نہیں تھا۔ ان نئے قوانین نے کسانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ 21 جنوری 1907 کو آج کے فیصل آباد کے قریب سانگلہ ہل میں 3000 کسانوں کا اجتماع ہوا جس میں حکومت کے خلاف تقریریں ہوئیں۔ اس کے بعد کسانوں کا اگلا اکٹھ مارچ 1907 میں لائل پور، جو کہ اب فیصل آباد ہے، وہاں ہوا۔ لائل پور چناب کالونی کا حصہ تھا جو کہ کینال کالونی سسٹم کی سب سے بڑی کالونی تھی۔ یہاں ہزاروں کسان ریلی میں اکٹھے ہوئے۔ اس ریلی کو کور کرنے کے لیے اس وقت کے رپورٹرز کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ اس یادگار کسان ریلی میں جھنگ سیال کے ایڈیٹر بانکے دیال، جو پولیس کی نوکری چھوڑ کر اس تحریک میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے ایک شہرہ آفاق نظم پگڑی سنبھالو جٹا سنائی۔ جب انہوں نے یہ نظم پڑھی تو وہاں سما بن گیا۔ اس نظم کے بول تھے کہ پگڑی سنبھال جٹا پگڑی سنبھالوئے، فصلاں نو کھا گئے کیڑے، تن تے نہیں تیرے لیڑے، بھکا نے خون نچوڑے، روندے نے بال ہوئے، پگڑی سنبھالو جٹا پگڑی سنبھالوئے۔ اس جلسے میں پڑھی جانے والی یہ نظم اتنی مشہور ہو گئی کہ بچے بچے کی زبان پر آ گئی اور یہی نظم اس کسان تحریک کا موٹو بن گئی۔ اس نظم کی وجہ سے اس تحریک کا نام ہی پگڑی سنبھالو جٹا پڑ گیا۔ یہ نظم اس قدر پاپولر ہوئی کہ حکومت کو اسے جلسوں میں پڑھنے اور شائع کرنے پر پابندی لگانا پڑی۔ جب یہ جلسے شروع ہوئے تو ان کی قیادت لالا لاجپت رائے اور سردار اجیت سنگھ کر رہے تھے۔ اجیت سنگھ آزادی کے ہیرو بھگت سنگھ کا چچا تھا اور اکثر انہیں صرف بھگت سنگھ کے ریفرنس سے ہی جانا جاتا ہے، لیکن 1906 میں اجیت سنگھ نے ایک انڈر گراؤنڈ سوسائٹی بھارت ماتا سوسائٹی یا انجمن محبان وطن کی بنیاد رکھی تھی اور انگریز مخالف کتابیں شائع کرنا شروع کر دی۔ اجیت سنگھ نے ہی کسانوں کو ان نئے قوانین کے آنے کے بعد آرگنائز کرنا شروع کیا اور ان جلسوں کو شروع کیا جس میں پنجاب کے سینئر لیڈر لالا لاجپت رائے کو بلایا گیا۔ لالا لاجپت رائے انڈین ریولوشنری تھے۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے تھے اور انہیں پنجاب کیسری یعنی شیر پنجاب بھی کہا جاتا تھا۔ وہ کرشن نگر لاہور میں رہتے تھے اور معروف وکیل بھی تھے۔ ان آزادی پسندوں کو لگتا تھا کہ ہندوستان کی آزادی میں ماڈریٹ اپروچ سے اچھے نتائج نہیں مل رہے اور اس کے لیے زیادہ ریڈیکل طریقے اپنانا ہوں گے۔ اس وقت کسانوں نے اجیت سنگھ اور ان کی بھارت ماتا سوسائٹی کو قبول کر لیا جو ان کسان مخالف قوانین کے خلاف سخت مزاحمت کر رہی تھی۔ پنجاب اور بیرونی حملہ آوروں کے مصنف عزیز الدین کا یہ کہنا ہے کہ ان احتجاجی مظاہروں میں ایسے لوگوں نے بھی قیادت کی جنہیں ان دنوں لوگ بہت کم جانتے تھے، لیکن پھر بعد میں وہ نامور لیڈر بنے۔
ایک وکیل جن کا نام شہاب الدین تھا، انہیں بھی اس تحریک میں شہرت ملی. اس نے بعد میں سر کا خطاب حاصل کیا. مولوی سراج الدین پہلے محکمہ ڈاک میں ملازم تھے، بعد میں انہوں نے لاہور سے ذمہ دار اخبار جاری کیا. یہ مشہور صحافی اور سیاستدان مولانا ظفر علی خان اور مولانا حامد علی خان کے والد تھی تو یہ کسانوں کی تحریک اور ان قوانین کے خلاف، لیکن ان جلسوں سے حکومت کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اس تحریک نے جلد ہی ایک سیاسی تحریک کی شکل اختیار کر لی. اس تحریک کے حوالے سے ایک سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ کالونائزیشن ایکٹ کے خلاف تو صرف 8-10 تقریریں ہی ہوتی تھیں ان جلسوں میں، لیکن باقی حکومت مخالف تقریریں ہوتی تھیں اور اس تحریک کا دائرہ کسانوں تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ ان کے علاوہ وکلاء، کلرکس، لیبررز اور سٹوڈنٹس تک پھیل گیا. جب مارچ 1907 میں پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر چارلس ریواز ریٹائر ہونے سے پہلے امرتسر اپنے آخری دورے پر آئے تو ان کا استقبال کرنے کے بجائے خالصہ کالج کے اسٹوڈنٹس نے ان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے. اسی دوران لاہور اور اس کے آس پاس ریلیوں اور مظاہروں اور بڑے بڑے جلسوں کی لہر دیکھنے کو ملی جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے. لاہور میں اس تحریک کا جو بڑا جلسہ ہوا اس کا نعرہ تھا ہندوستان ہمارا ہے. لوگ جلسوں میں جوش اور جذبے سے حکومت مخالف نعروں کا جواب دیتے اور ہر تقریر کے بعد تالیوں کی ایک گونج ہوتی. ان انقلابی جلسوں سے اجیت سنگھ اور دیگر لیڈر خطاب کیا کرتے تھے. انہوں نے خود کو ان قوانین کی مخالفت تک محدود نہیں رکھا بلکہ کلونیلزم کے خلاف ایک مکمل بغاوت کی کال دے دی. ان جلسوں کے بارے میں انگریز کلیکٹرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ایک سرکولر بھیجا گیا کہ عام لوگوں، خاص طور پر جو سپاہی ہیں، ان کو یہ تقریریں سننے سے روکا جائے. ان جلسوں سے اجیت سنگھ کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی اور جلسے بھی بڑے ہوتے جا رہے تھے. لوگ جلسوں میں اس کی تقریروں کے جواب میں انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. اجیت سنگھ ہر جلسے میں اپنی تقریر میں کہتا کہ انگریزاں نوں سوٹے نال کٹانگے. راولپنڈی میں اپریل 1907 میں ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا جس میں اجیت سنگھ نے حکومت پنجاب کے خلاف ایک نہایت جوشیلی تقریر کر ڈالی. حکومت نے اس تقریر کو باغیانہ قرار دے کر جلسہ آرگنائز کرنے والوں کو عدالت میں طلب کرنے کے سمن جاری کر دیا اور ڈپٹی کمشنر نے اجیت سنگھ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا. یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. ان کے عدالت میں پیش ہونے سے پہلے یہ ایک بہت بڑا جلوس عدالت کے باہر جمع ہو چکا تھا. اتنے بڑے ہجوم کو دیکھ کر ڈپٹی کمشنر نے ہیئرنگ ملتوی کر دی، لیکن مشتعل ہجوم نے حکومت کے خلاف نعرے لگانے کے علاوہ ڈی سی کے گھر پر حملہ کر دیا اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کی. اسی دوران لاہور میں ہونے والی مال روڈ کی ایک ریلی پر بھی پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا جس میں کئی لوگ زخمی ہو گئے. اسی وجہ سے پنجاب کے حالات اور بھی خراب ہو گئے. راولپنڈی کی دوسری احتجاجی ریلی میں لالا لجپت رائے نے خطاب کرنا تھا. حکومت نے اس اجتماع کو غیر قانونی قرار دے دیا اور اس طرح لالا لجپت رائے کو تقریر کرنے کا موقع نہ ملا. انہی دنوں گجرانوالہ سے نکلنے والے ہفت روزہ میگزین انڈیا کے ایڈیٹر لالا پنڈی داس نے ہندوستانی فوجیوں کے نام کسی کا خط شائع کر دیا. اس خط میں ہندوستانی سپاہیوں کو ملنے والی تنخواہوں اور دیگر سہولتوں کا انگریز فوجیوں کو ملنے والی تنخواہوں اور سہولتوں سے کمپیریزن کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ایک ہندوستانی سپاہی کو صرف 9 روپے منتھلی تنخواہ ملتی تھی جبکہ انگریز سپاہی کو مفت یونیفارم اور کھانے کے علاوہ 15 روپے تنخواہ دی جاتی تھی. اس میگزین میں شائع ہونے والے خط کی کاپیز مردان میں بھی فوجیوں سے برآمد ہوئی. لالا پنڈی داس کو گرفتار کر لیا گیا اور بغاوت کے جرم میں 5 سال کی سزا سنا دی گئی. میگزین کا ڈکلیریشن بھی منسوخ ہوا اور پریس بھی ضبط کر لیا گیا. انگریز حکومت کے خلاف یہ تحریک پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں چلی. 1 مارچ سے 1 مئی تک راولپنڈی، لاہور، لائل پور، فیروز پور، امرتسر، بٹالہ اور دوسرے شہروں میں حکومتی رپورٹس کے مطابق تقریباً 28 جلسے ہوئے. ان میں لالا لاجپت رائے اور اجیت سنگھ نے ایک ساتھ یا الگ الگ تقریریں کی. چھوٹے علاقوں میں ہونے والی ریلیاں اس کے علاوہ تھیں. ان جلسوں میں زمین اور قوانین پر کم اور برٹش راج پر زیادہ بات ہو رہی تھی. جب حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے تو حکومت کی سائیڈ لینے والی پریس نے بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا. پنجاب اور بیرونی حملہ آوروں کے مصنف عزیز الدین کا یہ کہنا ہے کہ ایک انگلش پیپر سول ملٹری گزٹ لاہور نے لکھا کہ 10 مئی کو لالا لاجپت رائے 1 لاکھ افراد کے ساتھ لاہور قلعے پر حملہ کرنا چاہتا تھا. ڈیلی میل نے کہا کہ لالا لاجپت رائے بغاوت کے بعد پنجاب کا راجہ بننا چاہتا ہے. ایوننگ سٹینڈرڈ نے یہ افواہ پھیلائی کہ مال روڈ پر لگے ملکہ وکٹوریہ کے بت کا تاج لوگوں نے اتار کر غائب کر دیا ہے. لندن ٹائمز نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے یہ سوال کیا کہ سرکار اس بحران سے نمٹنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں.
اس وقت کی زیادہ تر انٹیلیجنس رپورٹس میں بھی یہی بتایا گیا۔ کہا گیا کہ پنجاب میں ہر واقعے کو حکومت کے خلاف نفرت میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر سکھ جاٹوں کو حکومت کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ جو پولیس ملازم اس تحریک کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں عوام دشمن اور غدار قرار دیا جاتا ہے، اور یہ تانے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ تنگ آ کر ملازمت چھوڑ دیں۔ ہندوستانی فوجیوں کو بھی وردی اتار پھینکنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ جب یہ تحریک چل رہی تھی تو اس وقت انگریزوں کے خلاف انقلابی اور باغیانہ لٹریچر بھی تقسیم ہونے لگا۔ اجت سنگھ اور ریولیوشنری گروپ کے ایک اور لیڈر صوفی امبا پرساد نے پیمفلٹس بانٹنے شروع کر رکھے تھے۔ ہوشیارپور میں ایک پریس پر پولیس چھاپے کے دوران ایک پیمفلٹ سامنے آیا جس میں آزادی کے لیے حکمت عملی کا ایک منصوبہ پیش کیا گیا تھا۔ آزادی کی جدوجہد کے لیے نوجوانوں کو مسلح گروہوں میں منظم کرنا بھی اسی اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس اسکیم کی رپورٹ بعد میں مئی 1920 میں جاری کی۔ اس دوران تحریک کے کارکنوں اور رہنماؤں پر پولیس تشدد اور گرفتاریاں بھی ہو رہی تھیں۔ تحریک سے وابستہ کئی رہنما گرفتاریوں سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہندوستان میں برطانوی فوج کے کمانڈر لارڈ کچنر کو خدشہ ہوا کہ اس تحریک سے فوج اور پولیس میں شامل کسان گھروں کے بیٹے باغی ہو سکتے ہیں۔ انگریز بیوروکریسی کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ ان کسانوں اور ذمہ داروں کے خلاف فوج یا پولیس بھی ایکشن نہیں لے سکے گی، کیونکہ وہ خود اسی بیک گراؤنڈ سے ہے۔ اس سے پہلے بنگال میں 6 جاٹ لائٹ انفینٹری اور 10 جاٹ نے بغاوت کر دی تھی، اور انگریز افسر اس بات سے خاصے پیرانوئڈ تھے۔ اسی لیے کمانڈر ان چیف لارڈ کچنر نے حکومت سے کالونائزیشن ایکٹ ختم کرنے کی سفارش کر دی۔ اس تحریک کے نتیجے میں محکمہ مال کے چھوٹے افسروں نے بھی سٹرائک کا اعلان کر دیا اور کسانوں نے مالیہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر ڈینزل چارلس جیلف ایبسٹن نے وائسرائے لارڈ منٹو کو لکھا کہ پنجاب میں ہر طرف لوگوں کو تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، ایک نئی ہوا چلنے لگی ہے اور لوگوں کے ذہن متاثر ہو رہے ہیں، اور پنجاب کی صورتحال بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اس نے لائل پور، ملتان اور دوسرے شہروں میں لالا لاجپت رائے، اجت سنگھ اور دیگر لیڈروں کی تقریروں کی CID رپورٹس وائسرائے کو بھیجی اور ریکمینڈ کیا کہ دونوں لیڈروں کو گرفتار کر کے ایگزائل کر دیا جائے۔ وائسرائے نے گورنر ایبسٹن کی تجویز کو مانتے ہوئے لالا لاجپت رائے اور اجت سنگھ کو گرفتار کر کے برما کے شہر مینڈلے میں ایگزائل کر دیا۔ اس ایگزائل اور قانون کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان دونوں لیڈروں کو مانڈلے بھیجنے کے بعد تحریک کے کئی اور لیڈر اور سینکڑوں کارکن گرفتار کر کے جیل بھجوا دیے گئے، اور ساتھ ہی پنجاب میں جلسے جلوسوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ لالا لاجپت رائے کانگریس اور آریہ سماج دونوں تنظیموں کے رہنما تھے، اور ان کے نام سے سارا ہندوستان واقف تھا۔ اس لیے جب ان کو ایگزائل کیا گیا تو ہندوستان بھر میں اس کی مذمت ہونے لگی۔ اسی دوران اس تحریک کی گونج برٹش پارلیمنٹ میں بھی پہنچ چکی تھی۔ برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز میں اپوزیشن ممبرز نے، خاص طور پر آئرش ممبرز نے، اس بات پر بڑا شور مچایا کہ لیبر حکومت کے دور میں ہندوستان سے لیڈرز کو ملک بدر کیا گیا ہے۔ آخر 6 ماہ بعد حکومت کو لالا لاجپت رائے اور اجت سنگھ کی سزائیں واپس لینا پڑی۔ اسی دوران صورتحال کو دیکھتے ہوئے انگریز حکومت نے کالونائزیشن ایکٹ کو واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ وائسرائے لارڈ منٹو نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس بل کو ویٹو کر دیا اور کہا کہ یہ ایک فالٹی پیس آف لیجسلیشن ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں جب یہ قوانین واپس ہوئے، لیڈر ایگزائل ہوئے، کارکن جیل چلے گئے، تو یہ تحریک ختم ہو گئی۔ اجت سنگھ مینڈلے سے واپس تو آئے لیکن پھر باہر چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی یہ لڑائی باہر رہ کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 38 سال بعد مارچ 1947 میں آزادی سے چند ماہ پہلے واپس ہندوستان آئے، اور جس رات آزادی کا اعلان ہوا 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب، اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ لالا لاجپت رائے واپس آئے اور انہوں نے اپنی سیاست اور انگریزوں کے خلاف تحریک جاری رکھی۔ اکتوبر 1928 میں ایک لاٹھی چارج میں سر پر چوٹیں آنے سے وہ زخمی ہوئے، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ انگریز حکومت کے خلاف اس تحریک میں پنجاب کے مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں نے مل کر حصہ لیا۔ یہ تحریک نہ صرف پنجاب بلکہ ہندوستان کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس تحریک نے برِ صغیر کے لوگوں کو ایک راستہ دکھایا جو برٹش راج کے لیے آنے والے سالوں میں ایک بڑا چیلنج بننے والا تھا۔ اس تحریک کی وجہ سے یہاں کے لوگ سیاست میں انوالو ہونے لگے تھے۔ کچھ ایسے لیڈر سامنے آئے جو کسی بڑی سیاسی جماعت کے رہنما نہیں تھے۔ پھر یہ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ رسالوں، پیمفلٹس
اور میگزینز اور کتابوں کے ذریعے انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے حق میں نیریٹو بنایا جا سکتا ہے۔ پنجاب سے شائع ہونے والے ان میگزینز میں گجرانوالہ کے انڈیا اور ہندوستان کے علاوہ لاہور سے چھپنے والا ایک میگزین پنجابی بھی تھا۔ ان کے علاوہ لاہور سے نکلنے والا اخبار روزنامہ ذمہ دار بھی تھا، جو حکومت کی مخالفت میں آگے تھا۔ ان اخبارات اور رسائل کے ایڈیٹرز بھی نوجوان تھے۔ ان اخباروں اور رسالوں میں چھپنے والے ایڈیٹوریلز اور مضامین نے آنے والی آزادی کی تحریکوں میں اہم رول پلے کرنا تھا۔ پگڑی سنبھال جٹا تحریک اور اس کے لیڈرز نے ان آزادی پسندوں کو ریڈیکل طریقے اپنانے کا راستہ بھی دکھایا۔ اجیت سنگھ خود اسی ماڈل کو فالو کر رہا تھا اور ایک ایسی ہی آرگنائزیشن برٹش راج کے لیے بہت مشکل پیدا کی۔ یہ غدر پارٹی تھی جو بہت مشہور ہوئی۔ اس کا نام ایک ویکلی میگزین غدر کے نام پر تھا۔ اس نے برٹش سرکار کے خلاف ایک ریبیلین کا آغاز کیا۔ اس میگزین کے ایڈیٹوریل بورڈ میں پگڑی سنبھال جٹا تحریک کے سرگرم کارکن لالا ہردیال کے علاوہ کرتار سنگھ، رام چند، برکت اللہ، جگت سنگھ، محبوب علی، عنایت علی خان اور امر سنگھ شامل تھے۔ اس پارٹی کے لوگوں کی آزادی کے لیے سٹرگل کی کئی لیجنڈری داستانیں ہیں۔ کئی لوگوں کو پھانسی اور قید ہوئی۔ رہی بات وہ نظم پگڑی سنبھال جٹا کی، تو یہ نظم تب سے لے کر اب تک مشہور ہے۔ کسان آج بھی جلسوں اور تحریکوں میں اسے پڑھتے ہیں۔ اس نظم کو 1942 میں بنی ایک پنجابی فلم میں بھی شامل کیا گیا جس کا نام گوانڈی تھا۔ اس گیت کا میوزک پنڈت امر ناتھ نے دیا تھا اور اسے پنڈت شیو دیال سنگھ نے گایا تھا اور یہ بہت مقبول ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی یہ کئی فلموں میں گایا گیا۔ پنجابی سٹرگل کہیں نہ کہیں اس کی زمین سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ غدر پارٹی کو لے لیں یا فوک ہسٹری کے پنجابی ہیروز احمد خان کھرل ہوں یا دلہ بھٹی، یا پھر اس کے بعد آج کے دور میں بھارت اور پاکستان میں کسان تحریکیں۔ اب وہ آزادی کی تحریکیں تو نہیں، لیکن کسان کے معاشی حالات اب بھی اتنے اچھے نہیں، اور لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی پگڑی سنبھال رہا ہے اور اس کو بچا کر چل رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔